अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट पाकिस्तान। नाज़रीन, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है क्योंकि पाकिस्तान की अहमियत बढ़ रही है। ना सिर्फ खित्ते में बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की अहमियत को तस्लीम किया जा रहा है और पाकिस्तान अब पहले जैसा नहीं रहा। पाकिस्तान की जो हालिया इंपॉर्टेंस है वो उस मुआहदे से ज़ाहिर होती है जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जॉइंट स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट के तौर पर हुआ है, जब शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अपने वफ्द के हमरा पहुँचे और मुलाकात उनकी हुई वली-ए-अहद और वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब मोहम्मद बिन सलमान से, और एक अहम मुआहदा हुआ दोनों के दरमियान। एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तस्वुर किया जाएगा। इसकी बहुत सी जहतें हैं इस मुआहदे की, इस पर भी बात करेंगे और इस मुआहदे से किस किस को तकलीफ हो रही है, इस मुआहदे के क्या असरात होंगे, ख़ास तौर पर क्या इन दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदे के बाद मज़ीद ममालिक भी इस इत्तेहाद का या इस मुआहदे का हिस्सा बन सकते हैं या नहीं। इस पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। इसके साथ साथ प्रोग्राम के आखिर में जो पाकिस्तान के अंदर बढ़ते हुए दहशतगर्दी के वाक़यात और उसका मुसलसल जो मुकाबला किया जा रहा है हमारी फोर्सेस की जानिब से, जिस तरीके से शोहदा की कुर्बानियाँ देकर भी इस मुमलिकत खुदादात को महफूज बनाया जा रहा है, उस पर भी गुफ्तगू होगी। और DGI-SPR ने जो जर्मन जरीदे को इंटरव्यू दिया है उस पर भी आज के इस प्रोग्राम में बातचीत होगी। तो आगाज़ करते हैं। मैं तारुफ करवाऊंगा मेहमानों का आपसे। एयर वाइस मार्शल एजाज में हिफाज़त तज़किया हमारे साथ मौजूद हैं और इसके साथ साथ हिफाज़त तज़किया जनाब सैयद मोहम्मद अली साहब भी प्रोग्राम में मेरे साथ होंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर। एजाज महमूद साहब, आपसे सर आगाज़ करना चाहूँगा। सर, बहुत बड़ी पेशरफ्त है, जैसे कि मैंने आगाज़ में कहा कि पाकिस्तान अब पहले जैसा नहीं रहा और पूरी दुनिया की नज़रों में पाकिस्तान की अहमियत शायद बहुत बढ़ गई है और उसका सबूत ये हालिया मुआहदा है जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हुआ है। इस मुआहदे की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या इसराइल की जानिब से जो जारहियत की जा रही है मुसलसल और हाल ही में जो कतर पर हमला किया गया उसके बाद इसकी ज़रूरत ज़्यादा बढ़ गई? और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान को इससे क्या क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं मुस्तकबिल में? सर जी, बहुत शुक्रिया। यकीनन ये एक बड़ी पेशरफ्त है और हमारे लिए अपनी एक क्रेडिबिलिटी और एक जो हमारा एक राइटफुल स्टेटस है अक़वाम आलम में, ये उसको आर्गुमेंट करेगी। उसके लिए ये यकीनन एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन ऐसी इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? और ये जो पहले से हमारी उनके साथ एग्जिस्टिंग जो कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन है, वो अगरचे इस मुआहदे की बहुत सारी शिकों को या बहुत सारी जोहतों को वो ऑलरेडी हम पहले भी उसको कवर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं जिसमें हमारी इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ती है दोनों मुल्कों की अफवाज में। एक्सरसाइज के अलावा हम उनके लिए एक बहुत बड़ा क्रेडिबल प्रोफेशनल मिलिट्री ट्रेनिंग सपोर्ट हैं उनकी नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए और आर्मी के लिए। और जहाँ तक ग्राउंड पे प्रेजेंस की बात है तो माजी में भी हमारे ट्रूप्स जो हैं वो वहाँ पे मकामात मुक़द्दसा जो हम सब के लिए जो हैं मुसलमानों के लिए अहम हैं और हमारे दिलो जान से ज़्यादा अजीज़ हैं सबको, वो उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमेशा अनकंडीशनली पाकिस्तान ने ली है। लेकिन अब ये मुआहदा जो है ये उससे भी थोड़ा आगे चला गया, जिसमें एक फुल्ली कॉम्प्रिहेंसिव अरेंजमेंट हो गई, जिसमें दोनों मुल्कों के जो तमाम तर दिफाई तहफ़्फ़ुज़ात हैं या उनकी जो भी फ्यूचर में कभी उनके खिलाफ अगर कोई सूरत हाल डेवलप होती है तो उसमें ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। प्लस इसमें एक और बड़ी चीज़ जिसमें पाकिस्तान के लिए फ़ायदा हो सकता है और यकीनन सऊदी अरेबिया के लिए भी, उनके क्योंकि अभी तक सारा उनका इक्विपमेंट जो है वो वेस्टर्न या अमेरिकन ओरिजिन का है। तो पाकिस्तान ने पिछली 2 दहाइयों में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कटिंग एज टेक्नोलॉजीज में पाकिस्तान ने कमाल जो है महारत हासिल की है, जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें इंडिजिनसली प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं और अब वो सारी चीज़ें बैटल हार्डन है, वो कॉम्बैट में रीसेंट जंग में वो काम आई है। तो हम वो चीज़ें भी वहाँ उनको उनके साथ मिलके इंडस्ट्रियल सेटअप बना सकते हैं या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है।
اور یہ تو ہو گیا نا محض ایک سیکیورٹی ارینجمنٹ. اس کی سائیڈ لائنز پہ جو ہماری ضروریات ہیں، سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا تقریباً جو 2 ملین سے زیادہ ہماری ورک فورس وہاں کام کر رہی ہے. تو ان کے لیے ہمیں ان کے لیے ایک ریسپیکٹفل سٹیٹس، ان کے لیے ہمیں ایک اچھا سوشو اکنامک ان کی جو لک آفٹر ہے وہ ہونی چاہیے. یہ ایک بینیفٹ ہمیں ملے گا. بیسیکلی اعجاز محمود صاحب، وہ ریوائول ہوگا جو پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات ایک بڑی عروج پر تھے، اس میں ریوائول ہوگا اس معاہدے کے بعد، یہ بھی ایک خیال جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے. سر میں آپ کی طرف آتا ہوں دوبارہ، سید محمد علی صاحب سے بات کرتے ہیں. محمد علی صاحب، قطر سمیت سعودی عرب سمیت مختلف ممالک میں امریکہ موجود ہے، اس کے اڈے موجود ہیں، اس کی بیسز موجود ہیں، اور حال ہی میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایران کے میزائل آتے ہیں قطر پر تو اس کو انٹرسپٹ کیا جاتا ہے امریکہ کی جانب سے، لیکن جب اسرائیل فائر کرتا ہے میزائل قطر پر جو حالیہ حملہ کیا ہے تو امریکہ بالکل خاموش بیٹھا رہا، بلکہ ایک طرح سے سپورٹ ہی کی گئی. ایک تو یہ واقعہ کیا اس معاہدے کی جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہوا ہے اس کی وجہ بن سکتا ہے، ہو سکتا ہے اس کے امکانات ظاہر کیے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ کیا امریکہ پر ترجیح دی جا رہی ہے پاکستان کو، کیونکہ ایک طرف پہلے امریکہ پر انحصار کیے ہوا تھا سعودی عرب، لیکن اب پاکستان کو اس معاہدے میں شامل کرنا، اپنی یعنی تحفظ کے لیے، اپنی سیکیورٹی کے لیے پاکستان پر اعتماد کرنا، یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی فتح نہیں ہے سر؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں، میں آپ کے سامنے، آپ کا بڑا اہم سوال ہے، کچھ حقائق تاریخی رکھنا چاہوں گا جس سے امریکہ کی اس خطے کے حوالے سے جو پالیسی اور ترجیحات ہیں وہ بالکل غیر جذباتی اور حقیقت پسندانہ انداز میں سمجھ میں آئیں. دیکھیے، 1948 سے لے کے اب تک یو ایس کانگریس کے ڈیٹا کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ امریکی حکومت نے پچھلے 77 سال میں جس ملک کو امداد دی ہے وہ اسرائیل ہے، اور وہ $300 ارب سے زیادہ ہے. $300 ارب میں سے $220 ارب جو ہے وہ فوجی امداد ہے. دوسری جانب جو عرب ممالک ہیں اور جو کہ امریکہ کے اتحادی اور قریبی حلیف ریاستیں ہیں، 9/11 کے بعد سے تقریباً $200 ارب کا اسلحہ امریکی کمپنیوں نے ان عرب ممالک کو فروخت کیا. اچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی ترجیحات بالکل واضح ہیں. وہ جو اسلحہ عرب ممالک کو بیچتے ہیں وہ کوئی ان کی سیکیورٹی اور سلامتی کے لیے نہیں بیچتے، وہ ان کو اپنی ایک آرمز مارکیٹ کے طور پہ سمجھتے ہیں. اور یعنی کہ $200 ارب جو اس نے پچھلے 24-25 سال میں عرب ممالک کو اسلحہ بیچ کر امریکہ نے کمائے ہیں، وہ امداد کی شکل میں اسرائیل کے اوپر وہ خرچ کر رہا ہے. تو آپ کو تعلقات کی اور ترجیحات کی نوعیت سمجھنا بالکل واضح ہے، ضروری ہے. اور یہ جو تعلقات کی نوعیت میں فرق ہے، یہ ہمارے جو عرب بھائی ہیں اور جو حکمران ہیں ان کو بہت اچھی طرح اس کا ادراک ہے. تو ان کو کوئی غلط فہمی نہیں ہے امریکہ کے حوالے سے. وہ امریکہ کے جانب سے لیٹسٹ ہتھیاروں کی اویلیبلٹی اور سیل کو بڑا اہمیت دیتے ہیں، لیکن وہ امریکی سپاہیوں سے یہ توقع نہیں کرتے کہ وہ مقامات مقدسہ یا اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے ان کا دفاع کریں گے یا اسرائیل کے خلاف مزاحمت کریں گے. اس طرح کی ان کو کوئی غلط فہمی نہیں ہے. ہاں دیکھیں، پاکستان لیکن دوسری جانب پاکستان کے جو تعلقات کی نوعیت ہے وہ اس میں اعتماد اور احترام کا جو جذبہ ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ پچھلے 50-60 سالوں میں جو بھی امریکی یا برطانوی یا فرانسیسی اسلحہ بھی عرب ممالک انکلوڈنگ سعودی عربیہ نے خریدا، وہ پاکستان کی ڈیفنس ایڈوائز کے اوپر خریدا. مطلب امریکہ سے بھی جو اسلحہ خریدنا ہے، کون سا خریدنا ہے، کس ٹائپ کا خریدنا ہے، کون سا طیارہ لینا ہے، کون سا ٹینک لینا ہے، کون سا شپ لینا ہے، یہ پاکستان کی ایڈوائز پہ وہ لیتے ہیں. تو اس سے یہ واضح کرنا ضروری ہے آپ کے سامعین اور ناظرین کے سامنے کہ اعتماد اور احترام کا جو رشتہ پاکستان اور سعودی عرب کا ہے اس کا کسی اور ملک کے ساتھ جو ان کے رشتے ناتے ہیں اس سے موازنہ کرنا مناسب نہیں ہے. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح پوائنٹ آ گیا آپ کا سر. اعجاز محمود صاحب، یہ جو معاہدہ ہوا ہے 2015 کا، جو ایک 40 اسلامی ممالک کا اتحاد بنا تھا جس کی سربراہی اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف کر رہے تھے، اس سے کس طرح سے یہ مختلف ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ ٹائمنگ بڑی اہم ہے، جیسے کہ پاکستان کا جو رول ہے 10 مئی کے بعد سے پاکستان کو ایک مختلف انداز میں دیکھا جا رہا ہے پوری دنیا میں. اس ٹائمنگ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
جی میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے جو آپ نے محمد علی صاحب سے سوال کیا اور جس طرح انہوں نے جواب دیا بڑا کمپریہنسو، اس میں ایک کامنٹ دینا چاہوں گا. دیکھیں یہ ہماری جو توقعات ہوتی ہیں نا، جب آپ ملکوں کے درمیان تعلقات ہوتے ہیں تو یہ ہماری توقعات جو ہے ریئلسٹک ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی ایک ٹینڈنسی دیکھی گئی ہے کہ دونوں جو پارٹنرز ہوتے ہیں نا ان کی توقعات ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں. تو یہی چیز جو امریکن اور عرب ریلیشنز ہیں یہ اس میں یہ چیز بڑی نمایاں ہے. اس میں آپ مثال میں آپ کو دوں گا کہ ہم نے سیٹو اور سینٹو کو جوائن کیا اور امریکہ ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ ہم جو ہے کمیونزم کے خلاف ان کے اتحادی ہیں، اور وہ ہمیں سوویت بلاک کے اگینسٹ جو اپنا ایک بلاک بلڈ کرنا چاہتے تھے اس میں وہ ہمیں اس خطے میں ہماری فزیکل اور جیو اسٹیٹک پوزیشننگ کی وجہ سے وہ ہماری اہمیت کو سمجھتے ہوئے انہوں نے ہمیں ایکوپ کیا. لیکن ہماری پرسیپشن کیا تھی؟ ہم نے سوویت یونین کے خلاف تو لڑنا نہیں تھا. ہم تو ایک بڑا اس وقت ایک ایمرجنگ نیشن تھے، بنے ہوئے ہمیں ابھی جو ہے نا 10 سال نہیں ہوئے تھے. تو ہمیں اپنی دفاعی ضروریات تھی اپنے دشمن بھارت کے خلاف. لیکن جیسے ہی ہماری پہلی جنگ ہوئی بھارت کے خلاف، امریکہ نے ہماری جو ہے نا سپلائیز روک دی اور امریکہ نے ہماری جو ہے امبارگو لگا دیا ہماری. تو یہ فرق ہوتا ہے ریئلٹیز میں اور پرسیپشنز میں. یہ جو امریکن ٹروپس فار ایگزامپل ہم بات کرتے ہیں کہ جی قطر میں 10,000 ٹروپس ہیں العبید بیس پہ، بحرین میں ان کا کیاک بنا ہوا ہے، یو اے ای میں ان کے لوگ ہیں، یہ تقریباً 35 سے 40 ہزار ان کے ٹروپس یہاں موجود ہیں. لیکن یہ سارے جو ٹروپس یہاں موجود ہیں وہ ایک طرح کے، میں اصطلاح استعمال کروں کہ یہ وہاں پہ نان پیئنگ گیسٹ کی حیثیت سے رہ رہے، وہ الٹا ریفیولنگ جو ہے بلکہ الٹا یہ وہاں سے پیمنٹ وصول کرتے ہیں. سر پوائنٹ آپ کا آگے ہے، ایک چونکہ بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کا وقت ہے. سر میں واپس آؤں گا، آپ اپنی بات کو ضرور جاری رکھنی کیجیے گا اعجاز صاحب، لیکن ایک بریک کا چونکہ وقت ہوا ہے، بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے اعجاز محمود صاحب اور سید محمد علی صاحب. میں اعجاز محمود صاحب آپ اپنی گفتگو جاری رکھیے، مختصراً جواب اپنا دے دیجیے تاکہ اس کے بعد میں سید محمد علی صاحب سے ان کا رد عمل لے سکوں. اور میرا سوال ایک اور شامل کر لیجیے گا کہ اس معاہدے کے بعد جو ممالک ہیں مغربی، اور بالخصوص اگر ہم امریکہ کی بات کریں، اسرائیل کی بات کریں، تو ان کا کیا رد عمل ہوگا ممکنہ طور پر؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ نان پیئنگ گیسٹ جو ہیں وہ اس خطے میں اپنے جو آئل سے یا اسٹریٹجک ان کے جو انٹرسٹ ہیں اس کے تحفظ کے لیے ہیں. ایون ان کے جو فلائنگ آپریشنز ہیں اور لاجسٹکس ہیں اس کے لیے وہ ان کو آلموسٹ فری فیول بھی دیتے ہیں. اچھا، دوسرے آپ کے سوال کی طرف آ جائیں کہ یہ جو پہلا ایک جوائنٹ فورس کا اعلان کیا گیا تھا جس کے پہلے سربراہ پاکستانی ریٹائرڈ آرمی چیف جنرل راحیل تھے. دیکھیں وہ ایک اسینشلی اینٹی ٹیررزم ایک فورس کی کمپوزیشن تھی. اس میں کچھ ملکوں نے ویسے جو ہے اس میں اپنے اس کا جو ہے پارٹیسپیشن بتائی اور کچھ ملکوں نے اس میں ملٹری پریزنس کو بھی جو ہے کمٹ کیا. لیکن اس ارینجمنٹ کو جنرلی اس وقت یہ سمجھا گیا کہ یہ جو سعودی عرب کے مسلمان ملکوں سے جو ان کے سیکیورٹی کنسرن ہے اور خاص طور پہ ایران سے، یہ اس کے خلاف جو ہے استعمال ہوگی. اور وہ ایک طرح سے بلکہ وہ بجائے اس خطے میں وہ کوئی امن کی ضمانت بنے یا اس خطے میں وہ جو آپس میں جو ایک فریگمنٹیشن تھی اس کو وہ سیمنٹ کرتی، وہ اس کو امریکن میڈیا نے ایک اینٹی شیعہ جو ہے اتحاد کے طور پہ اس کو پروجیکٹ کیا. لیکن اب جو قطر کے انسیڈنٹس کے بعد تو وہ الحمدللہ وہ تفریق ہی ختم ہو گئی نا، کہ اس میں ایران بھی شامل ہے، اس میں دوسرے ایسے ملک بھی شامل ہیں جن میں حکومتیں یا میجورٹی جو ہے ان کا تعلق کسی اور سیکٹ سے ہے، یا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم آپس میں جتنے مرضی
بکھر جائیں. دشمن جو ہے یہودی اور نصارہ یہ ہمیں مسلمان سمجھ کے ہی مارتے ہیں. ان کی نظروں میں یہ کوئی شیعہ کوئی سنی نہیں ہے. اور ابھی آپ کے آخری سوال کا جواب آپ کے آخری سوال کا جواب یہ ہے کہ باقی ملک میرے خیال میں کسی ٹائم فریم میں وہ بھی ایسی ارینجمنٹ میں شامل ہونا چاہیں گے. جی بالکل ٹھیک ہے. محمد علی صاحب، جیسے کہ ابھی اعجاز محمود صاحب نے بھی کہا کہ باقی ملک بھی اس ارینجمنٹ میں شامل ہونا چاہیں گے. یہی خیال بھی ظاہر کیا جا رہا ہے، امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ صرف ابتدا ہے، ایک اسلامی بلاک بن سکتا ہے. اور اب ٹلٹ آ رہا ہے جو پہلے سے جس طریقے سے اس دنیا میں اور خاص طور پر اس خطے میں معاملات چل رہے ہیں، اب ایک ٹلٹ آ رہا ہے، تبدیلی آ رہی ہے بہت بڑی. ایک تو یہ کہ بقیہ ممالک بھی آپ کے خیال میں اس میں شامل ہو سکتے ہیں. سیکنڈلی، اس پر رد عمل امریکہ کا، اسرائیل کا کیا ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر؟ دیکھیں، پہلی بات، آپ کا جو پہلا سوال ہے، 3 بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابتدا ہے، انتہا نہیں ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ یہی معاہدہ جو ہے وہ مزید ایک انٹرنیشنل ٹریٹی کی طرح باقی ممالک کو شامل کرے. یہ بھی ممکن ہے کہ پاکستان اسی نوعیت کے 2 طرفہ یعنی کہ بائی لیٹرل ڈیفنس کوآپریشن کے اگریمنٹ دیگر جو مشرق وسطی کی ریاستیں ان سے کرے. اور اس کی 3 بنیادی وجوہات ہیں. دیکھیں، عمومی طور پہ اس وقت پورا جو عالمی نظام ہے وہ ایک تلاطم خیز دور سے گزر رہا ہے. اور جو تینوں بڑی طاقتیں ہیں، چین، روس اور امریکہ، ان کے درمیان چونکہ مخاصمت بہت بڑھ گئی ہے، اس وجہ سے جو عالمی ادارے ہیں، اقوام متحدہ یا سیکیورٹی کونسل، وہ دنیا میں اپنی ذمہ داری پوری کرنے، امن کو قائم کرنے، جنگ اور جارحیت کی مذمت کرنے یا جارحے کو سزا دینے میں مکمل طور پہ ناکام نظر آتے ہیں. اچھا، اس کی وجہ سے خصوصاً جو ترقی پذیر اور مسلم دنیا ہے وہاں پہ عدم تحفظ کا احساس بہت بڑھا ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اسرائیل نے پچھلے 2 سال میں 7 ملکوں پہ، قطر 7واں ملک ہے جس کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کیا ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ اسلحہ مغربی طاقتوں سے خریدنے کے باوجود ایک عدم تحفظ کا احساس عرب دنیا میں بڑھا ہے. اور ان کے لیے میں سمجھتا ہوں سعودی عرب کا یہ جو انیشیٹو ہے پاکستان کے اوپر اعتماد کرنے کا، اپنی سلامتی کی ضروریات پوری کرنے کے حوالے سے، یہ ایک ایگزامپل بھی ہے کہ عرب دنیا کا مرکز اور سب سے بڑا، اہم اور ریسورسفل ملک جو ہے، سب سے انفلوئنشل ملک جو ہے، پوری 57 جو OIC ممبرز ہیں اس میں پاکستان کا انتخاب کرتا ہے اپنی سیکیورٹی کو امپروو کرنے کے لیے. تو کیوں نہ جو اس سے چھوٹے اور زیادہ وولنریبل اور کمزور ممالک ہیں، جن کے زیادہ خدشات ہیں، وہ بھی اسی طرح کے معاہدوں کو ایکسپلور کریں پاکستان کے ساتھ. تو اس کے امکانات ڈیفینیٹلی موجود ہیں. لیکن آبویسلی پاکستان نے اس میں مواقع کو بھی دیکھنا ہے. لیکن رد عمل کیا ہوگا؟ ایک جملہ میں ایڈ کر دوں، مواقع بھی آئیں گے، لیکن اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہماری صلاحیت جو ہے، چونکہ ہمارا ایک بہت بڑا دشمن مشرق میں موجود ہے، اس کے حوالے سے اس کے خطرات کو بھی نمٹنا ہے. اور ہماری جو انٹرنیشنل کمٹمنٹس جو اگر بڑھ رہی ہیں تو ان کو بھی بیلنس کرنا ہے اس انداز میں کہ ہمارے جو انرجی اور معاشی چیلنجز ہیں ان میں بھی کسی حد تک مدد مل سکے. بالکل ٹھیک ہے. سر، میں پوچھنا چاہ رہا تھا رد عمل اسرائیل امریکہ کا اور خاص طور پر کے بارے میں جواب یہ ہے کہ رد عمل کسی حد تک تو آ گیا ہے. اور جو انیشیل رد عمل ہے وہ بالکل بھی حیران کن نہیں ہے اور بالکل توقع کے عین مطابق ہے. 3 طرح کا رد عمل ہے. کچھ ممالک ہیں جنہوں نے سعودی عرب اور پاکستان کو مبارکباد دی ہے، جس طرح ابھی مصر کے وزیر خارجہ نے فون کیا ہمارے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم کو. تو دیکھیں، جو لوگ چاہتے ہیں مشرق وسطیٰ کے مخلص ہیں امن اور سلامتی کو فروغ دینے کے لیے، وہ اس کو ایک مثبت تبدیلی اور مثبت ڈیولپمنٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں. پھر دوسرا گروپ وہ ہے جو کہ تھوڑا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بڑھتے ہوئے اور امپروو ہوتے ہوئے انٹرنیشنل اسٹیٹس کے حوالے سے اس کو تشویش ہے، جس میں بھارت صف اول کا ملک ہے. بھارت کا ری ایکشن بھی آیا ہے اور اس میں کسی حد تک ڈپلومیٹک لینگویج میں تشویش کا اظہار کیا گیا ہے قومی سلامتی کے حوالے سے، کیونکہ ان کے معاشی تعلقات بھی بڑی قریب اور بڑے پیمانے پہ سعودی عرب سے تھے. تو ان کو یہ تشویش ہے کہ اگر دفاع کے معاملے میں یہ پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کھڑا ہوگا تو کیا
مطلب ہم کیسے معاشی تعاون کو ساتھ میں بڑھائیں گے آگے. اور اسرائیل کے اندر بھی تھوڑی تشویش پائی جاتی ہے. آخری بات میری جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی ملک کے پاکستان اور سعودی عرب کے خلاف جارحانہ پلانز یا عزائم نہیں ہیں تو اس کو اس معاہدے سے کوئی تشویش اور پریشانی نہیں ہونی چاہیے. ہاں اگر جو ممالک تشویش اور پریشانی دکھا رہے ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی اس طرح کی کوئی نیت میں فطور ہے, کوئی عزائم ایسے تھے. بالکل ٹھیک ہے. اعجاز محمود صاحب, ایک ایسا ہماری بدقسمتی یہ ہے پاکستان کی کہ ہمیں اعلیٰ ظرف دشمن بھی نہیں ملا, ہمیں ایک ایسا مکار دشمن ملا ہے جو کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا پاکستان کو نقصان پہنچانے کا, بھارت. یعنی کہ اب یہ ایک طرف تو وہ بھارت ہے کچھ عرصہ پہلے, کچھ سال پہلے تک جو سعودی عرب سے تعلقات بڑھا رہا تھا اور مودی صاحب جو ہے وہ پکڑائی نہیں دے رہے تھے, لیکن اب ایک طرف امریکہ جو ہے اس سے چابہار میں جو استثناء وہ ختم کر دیتا ہے, 50% ٹیرف عائد کر دیتا ہے, بیانات سب کے سامنے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے, اور اب یہ پاکستان اور سعودی عرب کا جو معاہدہ ہے یہ بھارت کو ہضم نہیں ہوگا. سر, ایسے دشمن سے ہمیں کس قسم کے وار کی توقع ہو سکتی ہے یا خدشہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, ہمیں تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایک ایسی ریاست جو کہ اس وقت انتہا پسندوں کے قبضے میں ہے, جو RSS کا ایجنڈا پرسو کر رہے ہیں, جو ہندواتا کا ایجنڈا پرسو کر رہے ہیں, تو وہ ریاست جب سیکولر بھی تھی تو اس وقت بھی وہ پاکستان کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا ہوا تھا. وہ اس وقت بھی پاکستان کو جو ہے نا تباہ کرنے میں جو ہے نا پیش تھے. ایون وہ جو بڑے اپنے آپ کو معتدل یا سیکولر کہتے تھے, کانگریس ہمارے ساتھ جو سب سے زیادہ بڑا سانحہ ہوا مشرقی پاکستان کا, وہ تو کانگریس کے زمانے میں ہوا. تو ہمیں تو بھارت سے کوئی توقع نہیں ہے جائے کہ وہ ابھی انتہا پسند مودی اور اس کا ٹولہ جو بیٹھا ہوا ہے, تو وہ کائنیٹک ایپلیکیشن کر کے انہیں دیکھ لیا, ان کو مار پڑی. اب وہ کہتے ہیں جی آپریشن سندور ختم نہیں ہوا, تو وہ سب کنونشنل ڈومین میں انہوں نے آپ دیکھیں اپنی ایکٹیویٹیز بڑھا دی ہیں. وہ بلوچستان میں, KP میں وہ ہر روز ہمارے خلاف جو ہے نا اپنے جو پروردہ ملیٹنٹس ہیں ان کو لانچ کر رہے ہیں, اور ہمیں جو ہے وہ مسلسل نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہمیں تو ان سے بالکل ہر وقت ان کے خلاف تیار رہنا چاہیے اور ان کو پرپورشنیٹ رسپانس دینا چاہیے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. بہت شکریہ ایئر وائس مارشل اعجاز محمود صاحب اور سید محمد علی صاحب, آپ نے وقت دیا اور نیوز کو. ناظرین, ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد دوبارہ پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے بات کی پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے معاہدے کے حوالے سے, جس طرح پاکستان کی اہمیت بڑھ رہی ہے, لیکن اندرونی طور پر خطرات کا سامنا ہمیں ہمارے ہمسایہ ممالک کی طرف سے ہے. دہشت گردی کے پیدر پہ بڑھتے ہوئے واقعات, اور خاص طور پر جو افغانستان کے اندر سے در اندازی ہوتی ہے, اور اس پر کھلا پیغام بھی دیا گیا افغانستان کو کہ وہ یا تو پاکستان کے ساتھ تعلقات کا یا پھر خارج میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لے. یہ وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے واضح پیغام دیا گیا, بنو میں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا. اس کے ساتھ ساتھ DGI SPR نے انٹرویو دیا جرمن جریدے کو, اور انہوں نے کہا کہ بھارتی فوج کے حاضر سروس افسران کے پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہونے کے مستند شواہد موجود ہیں, اور یہ ثبوت متعدد بار عالمی برادری کے سامنے پیش بھی پاکستان کر چکا ہے. اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق فارن سیکرٹری جناب جوہر سلیم صاحب. بہت شکریہ جوہر سلیم صاحب وقت دینے کے لیے. سر, بڑا امپورٹنٹ انٹرویو, بڑا اہم انٹرویو DGI SPR کا ہے, اور جو انہوں نے بات کی ہے ثبوتوں کے حوالے سے, یہ بالکل ثبوت تو عرصہ دراز سے ہمارے پاس موجود ہے, ہم دنیا کے سامنے پیش بھی کرتے ہیں, لیکن پہلے شاید پاکستان کو اتنا سیریس نہیں لیا جاتا تھا جتنا اب 10 مئی کے دندان شکن جواب جو بھارت کو دیا ہم نے اس کے بعد سے لیا جا رہا ہے. تو اب کوئی کان دھرے جائیں گے پاکستان کے اس مطالبے پر کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے ہمسایہ ممالک سے, چاہے وہ افغانستان کی طرف سے ہو یا پھر بھارت کی در اندازی ہو, اس کا قلع کما ہو, اس کی روک تھام ہو سکے؟ دیکھیں, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ دنیا پاکستان کا جو موقف ہے جو کہ بالکل حقائق پہ مبنی ہے, اور بہت سالوں سے ہم سب جانتے ہیں ہندوستان کی ایک پالیسی رہی ہے جس کو وہ اوفینسو ڈیفنس کا نام دیتے ہیں. یہ اجیت دوول جو ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں, انہوں نے ایک ڈاکٹرین بنایا تھا جی ہم پراکسی آرگنائزیشنز کے ذریعے پاکستان کو, ان کے الفاظ میں پاکستان کو ہم لیڈ کریں گے تاکہ جو ہے نا ان کا دفاع کمزور ہو اور ہمارا ان کے خلاف بہتر ہو. اب یہ جو پالیسی ہے اوفینسو ڈیفنس کی, اس میں پراکسی آرگنائزیشنز کون تھیں؟ یہ وہی دہشت گرد تنظیمیں تھیں جو پاکستان میں اس وقت جو ہے کاروائیاں کر رہی ہیں. اس میں افغانستان سے جو آپریٹ کرنے والی بھی تھیں اور دوسری بھی تھیں, اور انڈیا ان کو دیکھیں فنڈز بھی پرووائڈ کرتا ہے, انٹیلیجنس بھی, ان کو جو اسلحہ بھی,
بہت سے طریقے سے، اور انڈیا کے جس طرح آپ نے بالکل بتایا، اور دیکھیں اس میں تو اس کے تو بہت زیادہ شواہد موجود ہیں، ان کے کئی جو ہیں حاضر سروس فوجی افسر پاکستان میں پکڑے بھی گئے، اور وہ سارے دنیا کے سامنے ہے. انڈیا اس مسئلے کو خود لے کے گیا ICJ میں. تو وہ سارے بالکل، اور ہم نے کئی موقع پہ جو ہے نا اقوام متحدہ میں اور دوسرے سارے ملکوں کو اس کے باقاعدہ جو ثبوت ہیں اس پہ جو ہے نا وہ بنا کے دیے، جو ہے اس کے اوپر ایک مفصل قسم کے سارے ان کو جو ہے پرووائڈ کیے، بالکل ڈوزیئر جس کو کہتے ہیں ہم ڈپلومیٹک پارلانس میں ان کو بنا کے دیے. تو وہ سب کچھ ہوا، لیکن کیونکہ انڈیا کا ایک وہ بہت زیادہ ظاہر ہے کہ بڑی اکنامک پاور، اور جو ہے پھر ایک وہ جو اسٹریٹجک اس کی پوزیشن تھی، ایک بلواک اگینسٹ چائنا، یا چائنا کو جو کنٹین کرنے کی مغربی پالیسی ہے اس میں وہ ایک کاؤنٹر ویٹ اور ایک بہت اہم ان کا جو تھا اس میں مقام تھا. تو اس وجہ سے اس کو اتنی پذیرائی ہمارے موقف کو مغرب میں نہیں ملتی تھی پہلے. لیکن اب وہ صورتحال کافی زیادہ بدل گئی ہے. ہندوستان بہت زیادہ ایکسپوز ہوا. اس کی ایک وجہ یہ تھی وہ کارروائیاں جو انہوں نے خود جا کے مغربی ملکوں میں کرنا شروع کر دی اپنے اس ذم میں کہ ہمیں تو کوئی نہیں اس پہ کچھ کہہ سکتا. تو کینیڈا میں، UK میں، امریکہ میں جا کے انہوں نے خود دہشت گردی کی کارروائیاں شروع کر دی، وہ جو ٹارگیٹڈ اساسینیشنز تھیں. اور اس خطے میں تو کر ہی رہے تھے، پاکستان میں بھی اور بنگلہ دیش اور سری لنکا اور سارے ملکوں میں، لیکن وہاں پہ بھی شروع کر دی. تو ایک تو وہ ہوا. دوسرا یہ ہوا کہ پاکستان کا جو ہے دیکھیں جس طرح کی دہشت گردی انہوں نے کی، جس طرح یہ بلوچستان میں یہ پوری کی پوری ٹرین جو سی ہیں جعفر ایکسپریس والا واقعہ ہوا، تو اب سارے دنیا دکھتی تو ہے، اور اس میں بھارت کی انوالومنٹ جو سی ہے وہ بھی بہت زیادہ واضح طور پہ یہاں تھی. تو اس سے ان کا جو ہے نا وہ سارا بیانیہ ایک دم ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خاصا پٹ گیا ہے ہندوستان کا، جو پہلے یہ سارا کرتے خود تھے بہت سی چیزیں، لیکن الزام پاکستان پہ لگاتے تھے کہ پاکستان جو ہے دہشت گردی کو ایز اے ٹول فار فارن پالیسی کے گولز کو پرسوئنس کے لیے استعمال کر رہا ہے. تو اب وہ دنیا کو نظر آ گیا کہ یہ تو اصل میں ہندوستان خود کر رہا تھا. اسی لیے یہ پلوامہ واقعے کے بعد سر میں یہاں پہ ایک سوال آپ سے جوہر صاحب کرنا چاہوں گا. دہشت گردی ایک ایسا ناسور ہے، ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں پوری قوم کو متحد ہونا چاہیے، ہر طرح کی سیاست سے بالا تر ہو کر سیاسی جماعتوں کو بھی ایک پیج پر ہونا چاہیے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو ولنریبل صوبہ ہے خیبر پختونخوا، وہاں پہ ایک ایسی جماعت برسر اقتدار ہے جو کہتی ہے کہ ہم وفاق کے ساتھ نہیں ہیں اس دہشت گردی کے خلاف مقابلے کے اوپر، اور وہ ان کی اپنی لائن ہے. اب بھی جو محمود اچکزئی کو سربراہ بنایا گیا ہے اور یہ فیصلہ کیا ہے انہوں نے PTI نے کہ جی سرکاری وفد جو ہے وہ جلد افغانستان کا دورہ کرے گا، اس میں وفاقی حکومت ابھی آن بورڈ نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا اگر کوئی وفد جاتا ہے افغانستان تو وفاقی حکومت کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اور اس کے کوئی مثبت اثرات نکلیں گے؟ دیکھیں فارن پالیسی جو ہوتی ہے، خارجہ پالیسی ہے، وہ تو ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ کا جو ہے نا وہ پریروگیٹو ہے، اور اس پہ جو آئین پاکستان ہے وہ بھی ہے، اور یہ باقی ساری دنیا میں بھی ایسے ہی ہے. تو اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. فارن پالیسی جو ہے وہ اسٹیٹ رن کرتی ہے، اور وہ اسٹیٹ جو ہے وہ فیڈریشن کے تھرو کرتی ہے. تو وہ تو کلیئر ہے. اب جو خطرہ ہے پاکستان کو، اب وہ تو دیکھیں بالکل افغانستان سے جو دیر اندازی ہو رہی ہے، جو وہاں پہ اس وقت اسپیس ملی ہوئی ہے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو، اور بے شک وہ دیکھیں وہ ہر اسپیکٹرم کی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں، بے شک وہ TPP ہے، بے شک وہ BLA ہے، BLF ہے. اب تو وہاں پہ القاعدہ بھی ایمرج ہو رہا ہے اس وقت، پھر وہاں پہ یہ ISIS ہے. تو یہ ساری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے، اور جس پہ اب دنیا اس طرف اب جو ہے نا وہ پاکستان کے موقف کو سمجھ رہی ہے، کیونکہ پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں ان تنظیموں سے صرف پاکستان کو خطرہ نہیں ہے. انہی تنظیمیں، ان میں سے کئی تنظیمیں ہیں جو چائنا کے خلاف بھی کارروائیاں کر رہی ہیں، کئی تنظیمیں ہیں جو روس کے خلاف کر رہی ہیں، کئی ہیں جو ایران کے خلاف کر رہی ہیں، اور کئی جو ہے جب اب القاعدہ اگر ایمرج کر رہی ہے یا ISIS جو سی ہے وہ پہلے سے زیادہ اسٹرینتھن ہو رہی ہے، تو وہ مغرب کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ہے. تو اس چیز کو اب ریکگنائز کیا جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ امریکہ کے ساتھ بھی پاکستان کی جو اس وقت کوآپریشن ہے، پاکستان کا جو تعاون ہے کاؤنٹر ٹیررزم کے شعبے میں ہے، دہشت گردی کے خلاف، وہ بہت زیادہ پہلے سے بستی ہو رہا ہے، اور اس میں انڈرسٹینڈنگ پہلے سے بہت زیادہ. اب یہ وہ وقت نہیں ہے جہاں پہ امریکہ پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ ڈو مور، یا وہ جو پاکستان کو وہ سمجھ رہا ہے کہ پاکستان کو ایسی اس پہ جو ہے نا دوگلی پالیسی اپنایا ہوا ہے. اس وقت جو ہے نا دونوں ملکوں کے درمیان، پاکستان اور مغرب کے بہت سے ملکوں کے درمیان ایک ہم آہنگی ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کا بہت بڑا وکٹم ہے، شاید دنیا میں سب سے بڑا، اور دہشت گردی کے خلاف سب سے زیادہ جس وقت جنگ کر رہا ہے، جو ملک سب سے زیادہ جو ملک جو ہے جس نے کوشش کی ہے وہ بھی پاکستان ہے.
बिल्कुल ठीक है सर जौहर साहब, लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि अमेरिका को यहाँ पर चाइना पर नज़र रखने के लिए, चाइना को कंटेन करने के लिए किसी न किसी तरह की ज़रूरत है, जो कि इंडिया की सूरत में एक थानेदार ज़रूर यहाँ पर बनाया हुआ था, लेकिन इंडिया ने अमेरिका को मायूस किया है, जिसका हमें अंदाज़ा इस तरह से होता है कि जो हिंदुस्तान के साथ ताउन है वो ख़त्म हो रहा है अमेरिका का, चाहे बाहर वाला मामला हो या फिर टैरिफ वाला मामला हो, उसका सबूत है वो। अब जो गुज़श्ता रोज़ के बयानात हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कि जो बगराम एयरबेस है वो हमारी गलती थी, वापस करना, हमें वापस लेनी है अब, और वहाँ पर अमेरिका आना चाहता है दोबारा। सवाल यह है कि बगराम एयरबेस पर दोबारा से अगर काबिज होता है या आता है अमेरिका, और उसके बाद पाकिस्तान से फिर कोई आपको लगता है कि डू मोर के कोई मुतालबात हो सकते हैं? क्योंकि असल मसला या असल मकसद तो अमेरिका का यहाँ पर इस खित्ते में चाइना पर नजर रखना है, और ये भी आप मेरे से बेहतर जानते हैं यकीनन कि जो बगराम एयरबेस है वहाँ से तकरीबन 1 घंटे के फासले पर चाइना की न्यूक्लियर फैसिलिटी है। जी बिल्कुल, देखिए आज के दौर में अब टेक्नोलॉजी जो हैं इतनी ज़्यादा इम्प्रूव कर गई हैं कि आप सैटेलाइट्स के ज़रिए इस वक्त तो अब एक कार का नंबर प्लेट भी जो है तकरीबन खलास ही आप पढ़ सकते हैं। तो अब उस तक के जो है बेसिस की जो लिसनिंग पोस्ट हैं उस तक की ज़रूरत नहीं रही जिस तरह कि किसी ज़माने में होता था। अब जो अमेरिका चाहता है उनके लिए लिसनिंग पोस्ट से ज़्यादा जो आम है वो ये है कि वो चाइना को कंटेन करना चाहते हैं कि चाइना, क्योंकि चाइना एक राइजिंग पावर, तो उनको खतरा है कि अभी तो दुनिया में देखें एक ही सुपर पावर है अभी भी इस वक्त एज वी स्पीक, तो सुपर पावर तो एक ही है, वो अमेरिका है। चाइना एक बहुत बड़ी ताकत है लेकिन अभी वो सुपर पावर के लेवल पर नहीं पहुंचा, तो अमेरिका चाहता है कि वो चाइना सुपर पावर के लेवल पे पहुंचे, बिकॉज उससे वो समझते हैं कि उनके मफादात को बहुत ज्यादा गजन पहुंचेगी। तो अब उस वजह से एक इंडिया का उसमें किरदार जो है वो उन्होंने क्रिएट किया, जो सो कॉल्ड इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जिसका उन्होंने नाम दिया, और उसमें फिर इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिस तरह क्वाड है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया शामिल है, दूसरी तरफ I2U2 है जिसमें इजराइल और इंडिया और अमेरिका और इस तरह। तो बेसिकली ये जो है ये सब तो चल रहा है अपनी जगह पे, लेकिन पाकिस्तान की जो अहमियत है वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल अपनी है, वो मुसल्लम है। तो और इंडिया एक चीज जो सबसे इसमें अहम है वो ये है कि अमेरिका को ये नजर आ रहा है कि इंडिया की दोगली पॉलिसी है, उस पर इत्मीनान नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी पॉलिसी क्या है, वो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना कि रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड्स, कि एक तरफ अमेरिका को कह रहा है कि हम चाइना के खिलाफ ताउन करेंगे या आपकी खिदमत करेंगे, दूसरी तरफ जो है वो चाइना के साथ भी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं इक्तिसादी, तीसरी तरफ रूस से जाके तेल खरीद रहा है, वो सैंक्शंस के बावजूद अमेरिका के मफादात को, मगरिब के मफादात को नुकसान पहुंचा रहे हैं यूक्रेन की जंग के हवाले से, चौथी तरफ वो जो है ना ईरान के साथ भी वो तेल खरीद रहे हैं और ईरान के साथ भी सैंक्शंस के बावजूद उस तक की जो ट्रेड कर रहे हैं जिससे तो ये डबल गेम जो है अमेरिका को भी नजर आ रही है। सर बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आपका आ गया, लेकिन बदकिस्मती से वक्त खत्म हो गया है प्रोग्राम का। जौहर सलीम साहब बहुत शुक्रिया वक्त दिया। नाज़रीन प्रोग्राम से ज़िशान मलिक को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।